बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अभी जुमेरात का ही दिन है। वीलॉग आपके सामने तफसील रखता हूं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन की तरह रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला, तख्ता उलटते अपोजिशन के रहनुमाओं से जेलों से निकाल कर हुकूमत में लाने का एक बड़ा अहम मनसूबा आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत की खुशी 24 घंटे भी नहीं चली, ट्रंप का शुक्रिया के साथ पहला तोहफा 12 मार्च से शुरू हो रहा है। सफरी पाबंदियाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की आज बहुत बड़ी वीडियो पैगाम इमरान खान की रिहाई के लिए आया, जो पहले कभी नहीं आया। और साने इस्लामाबाद के आज 100 दिन मुकम्मल हुए। शहदा अभी लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर। आर्मी चीफ़ की मीटिंग हुई बन्नू में, बहुत बड़ा दौरा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहाँ नहीं थे, गायब थे। वजह क्या बनी? इस्टेब्लिशमेंट ने खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दी? खान ने टेस्ट मैच या T20 का फ़ैसला क्या करना है? और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बड़ा हमला, रियासत मुखालिफ नोटिस, JIT बनाई गई। इसके साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 14 साला शेरबानों के घर पंजाब सरगोदा में छापा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की बात। और अरशद शरीफ का केस भी एक अरसे के बाद समाअत के लिए आज मुकर्रर। और जाली वज़ीर आला की मेयो अस्पताल में लाहौर वीडियो वायरल। और कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर का सारा स्टाफ राशि निकला। रमज़ान के महीने में अभी औरत मार्च का मामला भी है। और इंटरनेशनल अदारे ने जो अभी आर्मी चीफ़ की दहशतगर्दी के लिहाज से कारकर्दगी रिपोर्ट भी छाप दी। डॉक्टर महरंग बलोच ने इसके साथ साथ नोबल प्राइज़ के लिए जो मुंतखब हुई वो ख़बर भी दुरुस्त कन्फर्म कर दी। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग मायूसी की जो थोड़ी थोड़ी मुझे झलक नज़र आ रही है, उस पर मैंने आज बड़ी अहम बात करनी है, वो अपने गौर से सुनना है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की तर्ज पर पहला रजीम चेंज ऑपरेशन, और ये करने जा रहा है यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़। और ये यूक्रेन की हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं से 4 आला सतह के अमरीकी हुकूमत की जो इत्तेहादियों उनसे मुलाकातें हुई। ज़ेलेंस्की के मुखालिफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है यूलिया, और उनके साथ मुलाकात हुई। और एक उनकी फादरलैंड पार्टी है यूक्रेन के अमीर ताजिर हैं एक बहुत बड़े, जिस पर ज़ेलेंस्की ने मुकदमात दर्ज किए गद्दारी के। 2019 में उनसे इलेक्शन जीता ये, और ये बड़ा मशहूर आदमी है वहाँ का। और ये आप समझ लें कि वहाँ की अपोजिशन का बड़ा अहम आदमी। अब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में ऐसा लीडर तलाश कर रहा है जिसके साथ मामलात तय करने आसान हो, क्योंकि ज़ेलेंस्की के साथ प्यूटन की जो मुज़ाहमत के ख़िलाफ़ पॉलिसी है वो उससे हटने को तैयार नहीं। और ये 2 जो रहनुमा से मिले हैं, यूलिया और ये दूसरा अपोजिशन रहनुमा, इनके साथ मामलात तय हो रहे हैं। अभी ज़ेलेंस्की के साथ रूसी सदर प्यूटन की मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। प्यूटन ने कहा नहीं, ये 4 साल से ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर कायम बैठा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसलिए जो यूक्रेन में इंतखाबात करवाए गए तो ज़ेलेंस्की हार जाएगा। ये बात अब अमेरिका जानता है, क्योंकि करप्शन, बदइंतज़ामी और जंगी हालात की वजह से अवाम थक गई है। यूक्रेनी सदर को ट्रंप ने डिक्टेटर भी करार दिया कि इसकी मकबूलियत अपने मुल्क में ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन करवाए तो नहीं जीत सकता। और यूक्रेन की जो अवाम है वो, ये वाइट हाउस की मीटिंग के बाद थोड़ी सी वहाँ ज़ेलेंस्की की हमायत बढ़ी है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहा है ना तो हम इसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, ना इसकी हुकूमत गिराना। लेकिन ये पहला मुल्क होगा जहाँ डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और ये बड़ा जल्दी होता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि ज़ेलेंस्की की यूरोप के साथ जो मुलाकातें जारी हैं, वहाँ से हाथों हाथ लिया जा रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई बोसे ले रहा है, पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा है। अब ये सूरत हाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी अहम मामला पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही तब्दीली होनी है। और इसमें ट्रंप ने शहबाज शरीफ को नहीं बदलना, ये याद रखिएगा। यहाँ जो तब्दीली होगी वो आर्मी चीफ़ के हवाले से होगी, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ताकत का असल मरकज़ कहाँ है। और जिस तरह यूक्रेन में अपोजिशन से मुलाकातें हो रही है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तहरीक इंसाफ से मुलाकातें नहीं होंगी, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इदारे के अंदर लोगों से होगी जो अपनी तरक्की का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये माजी में हुआ, इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में हुआ, या खान के दौर में हुआ, ज़िया-उल हक के दौर में, ये हो चुका है। ये तब्दीली हमेशा ऐसे ही आई है। तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन ट्रंप का पाकिस्तान में ऐसे होगा। इसकी मैं तफसील आपको आगे चल के भी बताता हूँ। यहाँ इस वक्त जो अहम मामला देखें, जो हुकूमत बड़ी खुश थी, 24 घंटे खुश हुई, मिठाइयाँ उन्होंने बांटी कि शुक्रिया हमें अमेरिका से मिला, वो अब इन्हें उल्टियाँ करनी पड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 12 मार्च से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद किया जा रहा है। शुक्रिया के साथ ये वार्निंग भी आ गई, और ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो बाकायदा। अमेरिका में जो काबीना के आला अहदेदारों से फहरिस्त मांगी कि उन ममालिक का नाम लिखे जहाँ से लोगों की जाँच पड़ताल और स्क्रीनिंग हमें सख्त करनी है, क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा है। फिर होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, नेशनल इंटेलिजेंस, सब ने कहा, जो नाम दिए वो फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया कि ये कालादम तंजीमों को, चूँकि पाकिस्तान वहाँ से ऑपरेट करता है। 2018 में भी यही बयान था कि यहाँ महफूज पनाहगाहें हैं, ये फ़राहम करते हैं उनको। 2011 का ऑपरेशन के वक्त भी एबटाबाद वाला, डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि इतने बड़े दहशतगर्द की मौजूदगी से ये लाइल्म कैसे थे। फिर यूक्रेन की जंग का किरदार, डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब जो इतला अभी तक आ रही कि असलहा पाकिस्तान से यूक्रेन को फ़राहम अभी भी हो रहा है।
افغانستان کے انخلا کے جو کردار تھا آپ کو پتہ جو معاملہ تھا اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہنا ہے ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا اور اب بھی ماموں بنایا دوبارہ جو نچلے درجے کے ایک دہشت گرد کو حوالے کیا گیا وہ CIA کی واردات اور ہماری ایجنسیوں کی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پکڑ لی ہے. اب اطلاع دی ہے کہ وہ خاموش ہیں اس پہ بولنا نہیں چاہتے. 12 مارچ سے جو پابندیاں جو شروع ہوں گی وہاں سے انہوں نے اپنا جواب دیا رد عمل دیا اس کا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور یہ اب نہیں ہوا. 65 میں فوجی امداد روکی گئی تھی, 71 میں بنگلہ دیش کے معاملے پر پابندیاں لگائی تھیں, 1979 میں جوہری پروگرام پر لگی تھیں اقتصادی پابندیاں, پھر F-16 کی فروخت تک منسوخ ہوئی تھی, 1998 میں لگیں, پھر 2001 میں تحادی ہونے کے باوجود جو ایبٹ آباد میں آپریشن تھا اس کے بعد امداد کی کمی آئی, اور 2018 میں تو ٹرمپ نے پاکستان کی فوجی امداد بالکل معطل کر دی تھی. تو یہ معاملات اس وقت ہوئے جب پاکستان ان کا اتحادی تھا, ان کے کیمپ میں شمولیت کر چکا تھا. حتیٰ کہ بائیڈن حکومت نے ابھی جاتے جاتے بھی دیکھی جو رجیم چینج آپریشن جن کے ساتھ مل کے کیا وہ بھی بیلسٹک میزائل پر پابندیاں لگا گئے. انہوں نے آج دہشت گرد پکڑوایا اور 12 تاریخ سے سفری پابندیاں. تو یہ غلام ابن غلام کی کوئی حیثیت نہیں. یہ خان کا دور واحد دور تھا جو ٹرمپ کو نہ صرف جواب دے گیا بلکہ برابری کی سطح پر بات کی گئی. اور پھر افغانستان میں انخلا میں جو خان نے مدد کی, خان جانتا تھا کہ یہ جنگ بند ہوگی تو پاکستان میں امن آئے گا, اور آج اس کا ثبوت دیکھ لیں. گلوبل انسٹیٹیوٹ کی دہشت گردی کی رپورٹ پڑھیں, اس میں 4 آرمی چیف کی پرفارمنس کا ذکر ہے 2012 سے 2024 تک. راحیل شریف, اشفاق کیانی موجودہ آرمی چیف ہیں, اور قمر باجوہ. اب اس میں موجودہ آرمی چیف عاصم منیر سب سے نیچے ہیں. دہشت گردی میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ چکا ہے. جو شہادتیں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوئیں پچھلے 3 سال میں, آپ دیکھیں ان کا ٹینیور نومبر تک پورا ہوگا. اس لحاظ سے یہ ناکامی سمجھی جا رہی ہے, اور اسی لیے امریکہ کی امداد کے لیے عرفان صدیقی اور نون لیگ کی حکومت بیان دے رہی ہے کہ ہمیں پاکستان اور امریکہ کو مل کے افغانستان سے اسلحہ لینا چاہیے. مطلب ڈالروں کی انہیں لگتا ہے برسات ہوگی, اس کا بھی میں آگے جواب دیتا ہوں. لیکن ٹرمپ کہہ رہے نہیں, ڈو مور نہیں, نو. کہ آپ افغانستان سے تو خیر یہ لڑ نہیں سکتے, آپ کو پتا ہے وہ 127 ممالک سے لڑ چکے, اب تو جدید اسلحہ ان کے پاس. مذاکرات کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے, پھر ڈالر نے ملنے نہیں ہے. یہ چند لوگ پکڑ پکڑ کے دے سکتے تھے, وہ بھی میرے خیال میں اب ٹرمپ کو ضرورت نہیں. جو اس نے اپنا پہلا امپریشن بنانا تھا اپنی عوام کے سامنے وہ اس نے بنا لی ہے بس. اب انہیں میرے خیال میں مزید ضرورت نہیں ہوگی. وہ اس کا وعدہ تھا ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ انخلا اس نے کروایا تھا افغانستان سے, تو یہ سمجھتا تھا اس کا میں رسپانسیبل ہوں. اب یہ اس کا معاملہ نہیں ہے. اب ان کا فوکس یوکرین کی طرف اور پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن والوں کی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اور اس میں چین کا البتہ اہم کردار ہوگا, کیونکہ پاکستان میں 67 ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں. یہاں سی پیک ہے, یہاں اثر و رسوخ زیادہ ہے, اور وہ آپ کو پتہ تجارتی پابندیاں اور یہ معاملہ دیکھنا چاہتا ہے بڑا. اور اس کا بھی جو ہے حالات جو ہے ایڈمنسٹریشن کے جو اسٹیبلشمنٹ کے خراب ہوں گے کہ انٹرنیشنل اداروں کا بھی دباؤ انہیں نظر آئے گا. جیسے بھی ہیومن رائٹس کی ویڈیو آئی ابھی دیکھیں, باقاعدہ پیغام جو پہلے کبھی نہیں آیا عمران خان کی رہائی پر. اور یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بہت بڑی کاوش ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کیمپین ہے, میگزینز آرٹیکلز میں خان کے حوالے سے رپورٹس ہیں, ان کا اثر ہے پوری دنیا میں اس وقت اثر ہے وہ. اب یہ رپورٹس ہیومن رائٹس کو بھی ملی ہے. چین کے معاملے پر میں بات کر رہا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ سینڈوچ بن جائے گی دونوں کے درمیان. اور یہ جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس کی بات کر رہا ہوں وہ دیکھیں بھی 14 سال کی بچی شہربانوں کے گھر سرگودا چھاپا مارا گیا. تحریک انصاف کی جو رہنما جو جیلوں میں جو باہر ہے ریاست مخالف ہونے کے ان پر الزامات لگا کہ اب JIT ایک نہیں بنائی گی. پیکا ایکٹ ساری کی ساری تحریک انصاف ہے. بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, رؤوف حسن, فردوس شمیم پر, میاں اسلم پر, عالیہ حمزہ پر, کمل شوذب, زلفی بخاری, اظہر مشور, نام لیں اب سب کے سب پر آرڈیننس کا سیکشن 30 لگا کے IG JIT بنا کے اسلام آباد بلا رہا ہے کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, سب کو گرفتار کریں گے. اور یہ نوٹس انہوں نے بیرون ملک بھی بھیجے. ویڈیو لنک پر پاکستانی سفارت خانے کے لیے زلفی بخاری, مشوانی یہ سب تیار ہیں کہ ہمیں بلائیں, جو جرم ہم نے کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں. مجرم تو ریاست ہے اس وقت جو عدالت اور قانون کا کھلواڑ کر رہی ہے. رات کو 12 بجے عدالت کھول کے, جو چوروں ڈاکوؤں کے لیے نہیں لگائی جاتی, اون عباس بپی کو 12 بجے انہوں نے عدالت میں پیش کر دیا. پہلے وہ محکمہ زراعت ہوا کرتا تھا, وائلڈ لائف کا محکمہ, چوروں ڈاکوؤں کی طرح جیسے گھروں میں لوٹ مار کر کے, اور اب کوئی آواز اٹھائے تو پھر JIT بنا لیں. اور یہ JIT بلانے والے صاحب جو اسلام آباد IG کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, قصور کا ایمان فاطمہ اور مدثر نامی نوجوان کا ایک کیس بڑا مشہور کیس ہے. اس میں مدثر نامی نوجوان انہوں نے اس میں جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا تھا. بعد میں پتہ چلا وہ تو مدثر تھا ہی نہیں, پھر سے بلوچستان ٹرانسفر کیا. لیکن چونکہ طاقتور بندوں کا یہ خاص بندہ ہے, واپس لیا اس کو اسلام آباد. اسی طرح وہ IG پنجاب کے بھی دیکھ رہا تھا, وہ بیٹی کی شادی پہ دعائیں کر رہا تھا. بیٹیاں سب کی سانجھی, میں اس پہ نہیں بات کرتا. لیکن پاکستان کی بیٹیوں ماؤں بہنوں پر جو ظلم ان لوگوں نے کیا, پتہ نہیں اللہ کے سامنے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو مسلمان, حافظ قرآن. اور یہ ابھی رمضان کا مہینہ, علامہ راجہ ناصر عباس نے عمران خان کو قرآن پاک کا نسخہ پڑھنے کے لیے بھیجا. وہ جو خانزادہ حسین ہے اس نے قرآن پاک کا نسخہ لے کے گیا, نہیں انہوں نے لینے دیا. قرآن پاک خان کو نہیں پڑھنے دیتے, یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں. ایسے بے رحم اور شفاق لوگ جیسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے مریم نواز, اس کی ایک ویڈیو دیکھیں, لاہور میو اسپتال میں وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی بےزتی کر رہی ہے. فرونیت اور رونیت دیکھیں. خود چونکہ میڈیکل کالج سے نکالی کی داخلہ نہیں ملا, ڈاکٹروں سے اس کی ویسی ہی دشمنی ہے,
اور اوپر سے آپ کو پتا ہے چچا والد کی طرح نوٹنکیاں. وہ فیصل مسعود صاحب بڑے پروفیشنل منجے ہوئے ڈاکٹر، ان کی بڑی اچھی شہرت ہے وہاں لاہور میں. انہوں نے خود عہدے سے ہٹنے کے لیے استعفیٰ بھی 3 مہینے سے دیا ہوا ہے، کیونکہ نہ کوئی ادویات ہے میں اسپتال میں، نہ سیکورٹی کے عملے کے بل پے کر سکتے ہیں، نہ عملے کی تنخواہیں ہیں، نہ صفائی ستھرائی کے ان کے پاس کوئی بجٹ ہے. 3 ارب اسپتال کے بنتے ہیں، چند کروڑ انہوں نے دے دیے. اس نے تنگ آ کے استعفیٰ دے دیا. وہ استعفیٰ منظور نہیں کرتی، لیکن کیمروں کے سامنے آ کے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کہ شکر کرو میں تمہیں گرفتار نہیں کروا رہی. ڈاکٹر فیصل صاحب کو جواب ضرور دینا چاہیے تھا کہ آپ ایک جعلی وزیر اعظم ہیں، جیل میں تو آپ کو ہونا چاہیے. جال سازی آپ شروع دن سے کر رہی ہیں، تعلیمی ڈگریاں ہوں، پراپرٹی ہوں، کاغذات ہوں، الیکشن چوری ہوں، قطری خاتوں. لیکن چونکہ 9 مئی کا کارڈ رکھا ہے جی 9 مئی کا کیس ڈال دیں گے، تو اس وجہ سے پھر یہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ جو نحوست ہے، ظالم حکمران ہے. دیکھیں اللہ نے سورہ نحل میں ایک بستی کی مثال دی تھی جو امن و امان میں تھی، ان کا رزق کشادہ تھا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، پھر اللہ نے بھوک اور خوف کا عذاب نازل کیا. آج چونکہ سانحہ اسلام آباد کو 100 دن ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی کیفیت، تھوڑے سے لوگ گھبرائے ہوئے، بہت تھوڑے سے، کچھ مایوس نظر آتے ہیں ضرور، یہ تھوڑے سے لوگ ضرور ہیں. ان کی مایوسی کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہے کہ آج 26 نومبر کو سانحے کو 100 دن ہو گئے، شہداء انصاف کے منتظر ہیں. خان جیل میں 580 دن بے گناہ آپ کو قیدی نظر آتے ہیں، آپ کو شہداء نظر آتے ہیں، ان کے خاندان نظر آتے ہیں. ابھی تحریک انصاف کا وہ خواتین کا پورا پروگرام دیکھا، دل خون کے آنسو رو تک کیسے کیسے یزید اور شمر لگے رہے ہیں. انہیں انصاف بھی نہیں ملا، ظلم و جبر بھی روزانہ ہو رہا ہے. کبھی انہوں بس بپی کو اٹھا رہے ہیں، کبھی وہ منڈی بہاؤدین میں چھاپے، کبھی اس نوجوان 14 سالہ بچی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. پھر جو لوگوں کو لگتا ہے کل جو ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، امریکہ کی موجودہ حکومت پتہ نہیں اب کیا کرے گی، ان کے سر پر ہاتھ رکھے گی، ڈالروں میں مالا مال کر دے گی، اور ظلم کا زور و جبر کا دور پتہ نہیں کب ختم ہوگا. یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، مجھے پتہ ہے. کبھی آپ کو 26ویں آئینی ترمیم سے عدالتیں پیک نظر آتی ہیں، کبھی آپ کو 6 الیکشن. آپ کہتے ہیں یار یہ روز شہباز شریف ایک نیا عہدہ وزیر دے رہا ہے، اپنی کابینہ بڑی کرتا جا رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ لوگ کامیاب ہیں اس سارے معاملے، کیا یہ سکون سے رہ رہے ہیں؟ اتنی بھرپور طاقت کا تمام اداروں کا استعمال کر کے منگول یزید فرعون کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کیا، کیا یہ کامیابی ہے یا یہ نحوست ہے کہ ہر جگہ امن و امان کے حالات آپ دیکھیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتائے، معیشت کے حالات دیکھیں. اقتدار میں رہنا کامیابی نہیں ہے. اگر اقتدار میں رہنا کامیابی ہے تو پھر فرعون بھی 950 سال کامیاب تھا، پھر یزید بھی 3.5 سال کامیاب تھا، پھر شداد، نمرود، قارون، ہٹلر، یہ سارے کے سارے کامیاب تھے، لیکن یہ سارے ناکام تھے. کوئی اقتدار میں تو ایسے ایسے لوگ بھی رہ کے گئے ہیں، آپ پاکستان میں آپ کو نام تک نہیں پتہ. قرآن پاک کی آیت ہے، دیکھیں سورہ آل عمران میں، کہ ہم دن کو لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں. آپ غور کریں یہ دنیا کے جو حالات ہیں، اقتدار، دولت، عزت، آزمائش، یہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ جو طاقتور آج ہے وہ کل کمزور، جو کل کمزور آج طاقتور. اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. یہ تبدیلی اور حالات کا بہتر ہونا یہ اللہ کے اس نظام کا حصہ ہے. اس کے ساتھ البتہ انسانی کوشش، صبر اور حالات ہیں. قرآن کی دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور اس کے بدلنے کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اسباب ہیں. سورہ ابراہیم میں یہی اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ انہیں 1 دن کی مہلت ضرور دیتا ہے کہ جس دن ان کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں. یعنی جب ظلم حد سے بڑھے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، حالات تب بدلتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی دیکھ لو، اس کا بھی ترجمہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارو تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں. اور جب آپ پکارتے ہیں تو پھر بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، کس طرح پکاریں. سورہ وہ انما العسر یسرا، وہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اللہ کم بیشی معاف کرے. اب دیکھیں حالات کیا ہے، معیشت ریکوری کی طرف نہیں جا رہی، مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی قوت خرید ختم ہوگی، طلب ختم ہوگی، مارکیٹ میں چیزیں نہیں ملتی کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. 1 ارب IMF نے دینا ہے، وہ 1 ارب جو پچھلے سال جو گندم کی 11% کمی ہوئی اس میں لگ جانے ہیں. اب انہیں کیا کہا جا رہا ہے جی امریکہ ڈالر دے دے گا، پتہ نہیں افغانستان سے جنگ لڑیں گے، یہ ہو جائے گا. کبھی جنگوں میں کسی ملک نے ترقی کی؟ کبھی کہ جنگ میں کسی ملک میں استحکام آپ نے دیکھا کبھی؟ ابھی یہ دہشت گردی ہوئی ہے، کتنی ترقی ہو چکی. صرف عمران خان کے دور میں 3 سال امن رہا اور ترقی ہوئی. یہاں 2024 میں 700 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، کبھی فوجی قافلوں پر، کبھی فوجی جوانوں، کبھی اس صوبے میں، کبھی اس صوبے میں. اس وقت تو فوج کے جوانوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا بری طرح. اور یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی حمایت کرے گا، وہ تو خود جنگوں سے بھاگ رہا ہے. وہ تو خود دیکھیں یوکرین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ کو اس کا سارا معاملہ اسی لیے بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں وہاں مال ملے گا. وہ تو روس کو جو دیے ہوئے پیسے وہ کہتے ہیں یوکرین کو وہ بھی واپس کرو، انہیں دے گا کہ جاؤ انجوائے کرو میرے ڈالروں پہ. نہیں، ایسا نہیں. اور پھر جب جنگیں گھر میں داخل ہو جائیں تو بڑے سے بڑا جرنیل نہیں رہ سکتا. یہ جو رپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نفرت کی، آپ تو خود تسلیم کرتے ہیں یہ کہ دیکھیں جنگ جیتنا استحکام نہیں لا سکتا. استحکام آتا ہے جمہوریت سے، عوام کی مرضی سے، انصاف سے، امن و امان سے.
پھر یہ سارے راستے ٹھیک ہوتے ہیں. نہ ہو تو پھر تباہی و بربادی مقدر. اور اللہ کا جو نظام ہے اس کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیں وہ کافروں کا نظام بھی مان لیتا ہے لیکن ظالموں کا نہیں مانتا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلتا. حضرت علی کا ارشاد بھی ہے مور اللہ اسی طرح. یہاں ظلم ہو رہا ہے, معاشی افراتفری, سیاسی افراتفری, 26 ارب ڈالر قرضہ دینا ہے, ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے کو دیتے ہیں, ایک ادارے سے قرض لے کے دوسرے کو دیتے ہیں, ایشین بینک سے لے کے ورلڈ بینک کو, ورلڈ بینک سے لے کے IMF کو. تو پیسے ہیں نہیں ہیں, عدلیہ کو استعمال کر کے سیاسی انجینئرنگ کر کے 2 نمبر چور ڈاکو بٹھانے سے کیا یونیورسٹیوں میں پیسے آ جائیں گے؟ قائد یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی اور آپ کو پتہ ہے اردو یونیورسٹی, تینوں میں سٹاف کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں. ہنرمند لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. زرعی شعبے پہ ٹیکس لگا کر انہوں نے زراعت پوری تباہ کر دی. تو یہ حالات ایسے ہیں. دیکھیں آپ تگڑے رہیں, انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. میچ T20 ہو, ٹیسٹ میچ ہو, انشاءاللہ جیت آپ کی. حوصلہ رکھیں اور جو مایوس ہیں وہ خدا را مایوس نہ ہو. یہ بڑے متبرک بڑے پاک دن ہیں. ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ چیزیں بہتر ضرور ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.